मसीह यस्सु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र करता हूं जिसने एक बार फिर इस नाचीज को इस लायक बनाया कि मैं खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ बांटते हुए उसकी बरकत हासिल करूं। बहुत ही उम्दगी के साथ खुदावंद के लोगों ने उसके नाम की परस्तिश की। ये खुदा की रहमत है कि हम सब वहां मिलकर उसके नाम की जय जयकार करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि आज का जो सबक है वो भी उसकी सताइश के मुतल्लक है। खुदावंद का शुक्र खुदावंद के खादम के लिए जिसने बड़ी ही उम्दगी के साथ आज की कहानत की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और ये खुदावंद की रहमत हम पर होती है कि खुदा अपने खादमीन हमें अनायत करता है जो हर वक्त उसकी मुनादी करने को तैयार होते। आज का कलाम जो लिया गया है रसूल आजम पालूस रसूल का खत अब्रानियों के नाम, उसका 13वां बाब, उसकी 15 और 16 आयत। पालूस रसूल का खत अब्रानियों के नाम, उसका 13वां बाब, उसकी 15 और 16 आयत। ये ओपन इनविटेशन है। जो भी खुदावंद के कलाम को पढ़ना चाहता है, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो भी भाई हैं, जो भी पढ़ना चाहे तो प्लीज आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं खुद पढ़ूंगा। जी भाई साहब, मैं तो रेडी हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जमायत में से कोई भी पढ़े तो ज्यादा खुशी बरकत मिलेगी। जी, कोई है बेटा बेटी पढ़ने के लिए? चले मैं पढ़ता हूँ। जी, खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 15 एंड 16, 15 और 16 आयत में ये लिखा है, बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। खुदा बरकत दे। पास्टर जी, आप हकीकत में एक मेरे लिए जो है वो बहुत ही मशले राह बनते हैं, क्योंकि हमेशा आप खुदावंद के कलाम की मुनादी के लिए अपने आप को तैयारी में रखते हैं कि कभी भी मौका मिले तो आप उसकी खिदमत को अंजाम दे सके। अजीजों, यहाँ पे रसूल आजम बड़ी खूबसूरती के साथ हमें उन आगाहियों को बयां करने की कोशिश कर रहा है जिससे हम उसके बेटे की हमद की कुर्बानी यानी अपने होंठों का नजराना अकीदत, जो आप सब ने चंद लम्हात पहले उसकी हजूरी में गुजराना। क्योंकि अगर हम कुर्बानी के लिए देखें तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। शरीयत में बहुत सारी हम पर जिम्मेदारियां थी कि हम खता की कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी और तरह तरह की कुर्बानियां हम पर लाजमी था कि हम गुजराने। लेकिन यहां पे होता क्या, जब जनाब यस्सु इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो उन्होंने अपने आप का नजराना अकीदत एक कुर्बानी की शक्ल में गुजरानते हुए हमें हर कुर्बानी से मुक्त कर दिया, ताकि हम आजादी के साथ उसके नाम को पुकार सके, हम आजादी के साथ उसके नाम की जय जयकार कर सके। और यहाँ पे रसूल आजम हमें सिखाता है कि हमें होंठों का नजराना अकीदत यानी हमद का नजराना अकीदत अपनी खुदा के सामने पेश करना।
اس کے نام کی جے جے کار کرنی. اگر ہم دیکھیں تو یہ جے جے کار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ان خد و خولوں کو اپنی زندگی میں لینا پڑے گا، کیونکہ ہر بشر کے لیے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے، تو جب ہم یسوع خداوند کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اس کے سامنے اپنے ہونٹوں کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا واجب ہے، کیونکہ زبور نویس بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے نام کی تعریف کروں گا، میں تیری حمد کروں گا. پھر آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ قبر میں کون جانے کہ میں تیرا نام پکار سکوں گا. جب ہم روئے زمین پر زندہ ہیں تو ہمیں یہ واجب ہے کہ ہم اپنے خدا کے جلال کے لیے اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں، اس کے نام کی ستائش کریں، قوموں میں اس کے نام کا چرچا کریں، تاکہ لوگ جانیں کہ یسوع خداوند ہے جس کی قبر آج بھی خالی. اگر ہم اپنے ایمان کے عقیدے کی تعریف کریں تو ایمان ہے کیا چیز؟ سلطان عارفین حضرت یوحنا اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں، ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت. اگر ہم دیکھیں کہ ہم جتنی بھی یہاں اس روحانی محفل میں موجود ہیں، کیا ہم نے کسی کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے خدا کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ہم سب صرف یہ جانتے ہیں کہ جناب یسوع عرش کو چھوڑ کر آدم کی شکل اختیار کرتے ہوئے اس دنیا میں آئے، ہمیں گناہوں سے مکت کیا، ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادتے ہوئے کلوری پہ اپنا خون بہا کر ہمارے گناہوں کو خون کی مانند اجلا کر دیا. یہی حقیقت ہے اور اسی عقیدے کے اوپر مسیحی امہ کا دار و مدار. یہ ہے ہمارا ایمان کہ ہم سب زندہ نجات دہندہ کے ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں. اگر ہم اس عقیدے کے اوپر پورے نہیں اترتے تو ہم نہ تو صرف نام کے مسیحی بلکہ ہم جہنم کے امیدوار بھی، کیونکہ جو جان انکار کرے گی وہ ہلاکت میں چلی جائے گی. کیونکہ جب ہم یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اس کے ان برگزیدوں میں چنے جاتے ہیں جس کے لیے اس نے اپنا خون بہا دیا. اگر ہم اس عقیدے میں اترتے ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں عرش مولا میں وہ جگہ مل جائے گی جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا. جب ہم عقیدے پہ اوپر اپنے ایمان کے سیگے کی مہر لگاتے ہیں تو ہمیں اس بادشاہت کی زندگی میں حصے داری مل جائے گی جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کروں، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی. کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے جگہ تیار کرتا ہے؟ اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں تو ہمیں سلطان و عارفین ہی سکھاتے اپنے مکاشفہ جو دارالحقیقت خدا کے بیٹے یسوع ناصری کا مکاشفہ ہے، جہاں پہ ہمیں
1000 سالہ بادشاہت کا وارث بناتی ہے، شاہی کہنوں کا فرقہ بناتی ہے، مقدس قوم بناتی ہے، پھر ہمیں خدا کے بیٹے بننے کا حق بخشتی ہے، خدا کے بیٹے کے ساتھ وراثت کا حصے دار بناتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک ہی شرط کے اوپر ہمیں ملتی ہے کہ ہم جناب یسوع پر اپنے ایمان کو اور مضبوط کرے، اس کو نجات دہندہ تسلیم کرے، سچے دل سے، ایمانداری سے، وفاداری سے۔ جب ہم اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہماری سب خطاؤں کو بھول جاتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں گلے لگاتا ہے اور اپنے ساتھ اس رفاقت میں شامل کرتا ہے جو رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کچھ 44,000 مذاہب ہیں۔ اگر ہم ہندو مذہب کی طرف دیکھیں تو اس کے 33 کروڑ بھگوان ہیں، طرح طرح کے عبادت خانے، لیکن شرائط ہیں ان میں۔ لیکن ہمارا تو زندہ خدا ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے، جو وعدوں کا سچا برحق خدا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، جب ہم اسے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دے دیتا ہے، کیونکہ کلام ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ ہمیشہ اس تیاری میں رہتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس سے معافی مانگے تو وہ ہمیں کثرت سے زندگی جینے کا اختیار دے۔ اگر ہم فرشتگان کی طرف دیکھیں تو وہ اس کے حضور نغمہ سرائی کرتے، اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہتے ہیں، کیونکہ عزت، حشمت اور جلال کے لائق صرف اور صرف ہمارا خدا۔ کیا ہمیں ان ترجیحات کو جب یقین کامل میں لے کے آنا ہے تو ہمیں صرف اور صرف اس کی اس لازوال قربانی جو اس نے ہمارے گناہوں، خطاؤں کے باعث گزرانی، اپنے آپ کو لے کے آنا ہے اور اس کے کرب کو محسوس کرنا ہے جو کرب اس نے ہمارے خطاؤں کے باعث سا۔ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں مخلصی بخش دی تو ہم اس کے اس عقیدہ میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ وہ عمل کیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ جب ہم اس کی بارگاہ الہی میں جاتے تو ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے جانچنا ہے کہ ہم اس کی پاک شاہ میں شامل ہونے کے لائق طور پر تیار ہیں۔ جب ہم اس کے خون اور گوشت میں شامل ہوتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ یہ عمل اس نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں حکم دیتے ہوئے صادر فرمایا کہ جب تم اکٹھے ہو میری موت کی یادگاری میں یہی کیا کرو۔ کیونکہ مسیحی ایمان کے مطابق جب ہم
پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارا یہ یقین کامل اس پہ مہر لگاتا ہے، کیونکہ خادم ان اجزاء کو برکت دیتا ہے اور مسیح کے ان الفاظوں کو دہراتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا گیا، یہ وہ مے کا پیالہ ہے جو تیرے لیے دیا گیا۔ رسول اعظم اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے، جب ہم اس واجبی عبادت میں شامل ہوتے ہیں تو ہماری خطائیں معاف کی جاتی، ہماری عرضیں اس کے نام کے وسیلہ سے پوری ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ باپ سے جو میرے نام سے مانگو گے باپ دے گا۔ اس عمل کو کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے کلام کے بیج سے کس طرح اگنے کا موقع دیتے، اس کے لیے وائز بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ ہوا کے رخ کو مت دیکھو، ہمیں رخ کو نہیں دیکھنا کہ ہوا کس رخ میں چل رہی ہے، ہمیں اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے۔ اگر ہم یقین کے پختگی کی طرف دیکھیں تو جناب یسوع نے جب اپنے شاگردوں کو چنا تو میرے عزیزو آپ سب کو یہ پتا ہے کہ جس کو بھی اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے تو کسی نے انکاری میں نہ کیا، جس شاگرد کو بھی اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے اور وہ ہو لیا، اس نے اپنی زندگی کو پا لیا۔ متی کو دیکھیں، متی مسئول لینے والا اور وہ مسئول کی چوکی پہ بیٹھا ہے، جناب یسوع نے اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے، اس نے وہ چوکی چھوڑی، یہ نہ سوچا کہ کیسر جس کا وہ کام کر رہا ہے خفا ہوگا، اس پہ سزا کا حکم ہو سکتا ہے، اس نے دلیری کے ساتھ جناب یسوع کے نام پہ لبیک کہا اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ ہمیں آج یہ موقع ملتا ہے کہ ہم جب یسوع کے نام سے پکارے جائیں، یسوع کو پانے کی کوشش کریں تو ہم حمد کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، اس کی معقول عبادت میں شامل ہوں، تاکہ ہم سب اس کی برکات کو پاتے ہوئے اپنی زندگی کو اس نشان کی طرف لے جائیں جس نشان کا وعدہ اس نے ہم پر کیا۔ ہمیں اس کی عبادت سچے دل سے کرنی، یک دل ہو کر، یک جان ہو کر، اور جو اسے مانگیں گے اس یقین کامل کے ساتھ کہ وہ ہمیں دے گا۔ میں ایک بار پھر گزارش کروں گا حضرت جماعت سے، رسول اعظم پالوس رسول کا خط اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت کی کوئی بھی میرا بہن بھائی تلاوت کر سکتا ہے، جو بھی خداوند کے لیے حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ پڑھے، نہیں تو پھر میں خود پڑھ لیتا ہوں۔ جی بھائی صاحب میں ہی پڑھ دیتا ہوں، نو پرابلم۔ عبرانیوں کا 12 باب ہے نا؟ نہیں سر، رومیو 12واں باب رومیو اس کی پہلی آیت۔ اچھا آپ نے خط نہیں بتایا تھا، اوکے۔ رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت۔ جی، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو
جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ آمین۔ آمین 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 آمین۔ کرنا کیا ہے؟ قربانی کس چیز کی؟ قربانی تو دے دی اس نے، قربانی ہمیں اپنے ہونٹوں کی دینی، اس کے نام کی مدح سرائی کرنی ہے، کیونکہ ہم جب اس کے نام کی مدح سرائی کریں گے، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، تو وہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑے گا۔ رسول اعظم بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں نمکین ہونے کا ذائقہ دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا کلام ہمیشہ پرفضل اور نمکین ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو ہمیں مناسب جواب دینا آنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نمکین ہوں گے تو کوئی ہمیں اپنانے میں دیری نہیں کرے گا، کیونکہ زندہ خدا کا بیٹا بھی ہمیں نمک سے شبیہ دیتا ہے کہ تم دنیا کے نمک ہو۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ ویرانوں میں پھینکا جاتا ہے، پاؤں میں روندا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو نمکین کرنا، اپنے آپ کو عاجز کرنا، تاکہ ہم اس کی عاجزی کو، جس کا سلیقہ اس نے ہمیں سکھایا ہے، پالیں۔ ہمیں اپنے خدا کی مدح سرائی کرنا۔ میں بہت بار خدا کے نام کو عزت اور جلال بخش ہے۔ اگر ہم داؤد کی طرف دیکھیں تو وہ ناچ ناچ کر خدا کی حمد کرتا تھا۔ ایک عظیم بادشاہ جس کو خدا نے خود اپنے لیے بادشاہ چنا، اپنی قوم کے لیے بادشاہ چنا، بہت ساری خطائیں بھی ہوئی اس سے، اس نے معافی مانگی، لیکن خداوند نے اس کو معاف کیا، کیونکہ وہ صد کے دل سے اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنے خدا کو رکھتا ہے۔ کرنا ہمیں صرف اور صرف اس کی الفت کا پرچار، اس کی صداقت کا پرچار، کیونکہ ہمارا خدا صرف اور صرف اپنے نام کے سوا کسی غیر معبود کی تعریف ہمارے ہونٹوں سے نہیں سن سکتا، کیونکہ ہمارا خدا جیلس خدا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ کسی غیر معبود کے سامنے جھکے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگے اور اس سے پائیں۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اس کے بیٹے نے بھی ہمیں اپنے کلام سے نوازا، جو ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ جو اس نے کہا وہ ہو گیا۔ کیا ہم پہ یہ لاگو نہیں ہوتا کہ ہم اس پر اپنے ایمان کی پختگی کا اظہار کریں؟ جب ہم اپنے ایمان کی پختگی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ہماری خطاؤں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، ان کو یاد نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ یہ تیاری میں رہتا ہے کہ ہم کب اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے معافی مانگیں، کیونکہ وہ معاف کرنے میں ہمیشہ دیالو۔ اگر ہم ایک اور چیز کو دیکھیں، مختونوں کو، نامختونوں کو، جس نے خطرہ کروایا ہے یا نہیں کروایا، کیا یہ ضروری چیزیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب جناب یسوع کی بشارت گڈریوں پہ آئی
تو فرشتے نے اس کو یہی کہا کہ تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج بیت الحم میں تمہارے لیے منجی پیدا، ساری امت کے واسطے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کے لیے یا دوسرے مذاہب کے لیے۔ آج جو زبان اقرار کرتی ہے وہ نجات پاتی ہے، وہ زندگی پا لیتی ہے، کیونکہ جب ہم یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، تو وہ زندگی کو پا لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اعظم کی خط ہی سے دیکھ لیں جو اس نے غلطیوں کے نام لکھا، یسوع مسیح میں نہ تو خطرہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر پیدا کرتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ نہ تو خطرہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی، مگر ایمان جو محبت سے اثر کرتا ہے۔ محبت جو اس کے بیٹے نے ہم کو دی، اتنی محبت کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ عقیدت پیش کر دی۔ لیکن اسی محبت کو رسول اعظم بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرنتھیوں 13 باب کی آخری آیت 13ویں آیت میں کہتا ہے، غرض ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ محبت ہے۔ میرے عزیزوں، محبت بانٹیں، محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ خرچ کریں تاکہ محبت بڑھے۔ جب محبت بڑھے گی تو ہماری پہچان ایک سچے مسیحی کے طور پر ہوگی، جو اس کا نام لیوا ہوگا، جو اس کو پکارنے والا ہوگا۔ آخری بات کے ساتھ آج کے کلام کو ختم کرتا ہوں، جو بڑے بڑے مفکر نے کی ہے، جس کا چرچا میں نے پہلے بھی کیا ہوگا۔ یہ بہت ہی لائنیں میرے دل کو لگتی ہیں۔ کسی نے یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا، الفت کا پرچار کریں، الفت کا پرچار کریں، نفرت سے پرہیز کریں، دیکھنے والا ہر کوئی سمجھے تو میرا اور میں تیرا۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے اور توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کے اوپر عمل پیرا